الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगा जनाब असगर खान साहब का, जो चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान मार्बल इंडस्ट्री एसोसिएशन के, जनाब उमर हसन बाजवा साहब का, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं पाकिस्तान ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के और ये मिनरल्स को देखते हैं, और जनाब शुएब सुल्तान साहब का, जो कि चेयरमैन हैं सेक्टोरियल काउंसिल ऑन मार्बल एंड मिनरल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। ये अहबाब माशाल्लाह पाकिस्तान के मार्बल और ग्रेनाइट सेक्टर की प्रमोशन के लिए और मिनरल सेक्टर की प्रमोशन के लिए माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं, और इन्होंने एक सीरीज़ ऑफ सेमिनार्स मुनक्किद की है, जिसके अंदर इन्होंने मर्दान में, मोमन में और अब कराची में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। बिल्डिंग में 29 अक्टूबर नवंबर को एक सेमिनार मुनक्किद होने जा रहा है ऑन एक्सपोर्ट ऑफ मार्बल एंड ग्रेनाइट। इसकी डिटेल मैं आगे चल के बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से गेस्ट स्पीकर्स हैं और क्या क्या उनके टॉपिक्स हैं। ये मैं अपने इस सेशन के एंड पे बताऊंगा, लेकिन ये मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत से कुदरती वसाइल से मालामाल कर रखा है, जिसके अंदर डायमेंशन स्टोन, मेटालिक मिनरल, इंडस्ट्रियल मिनरल, हम किसी भी मिनरल का नाम लें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो पाकिस्तान के अंदर पैदा कर रखी हैं। हमारे पास मादनी वसाइल मौजूद हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम इन वसाइल को बरूए कार लाएँ, उनको इस्तेमाल में लाएँ, उनको एक्सप्लोर करें, उनको एक्सप्लॉइट करें, उनकी वैल्यू एडिशन करें, लोगों को रोज़गार मुहैया करें और मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करें। अगर हम इन मिनरल्स के ऊपर काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो चाहे सोना है, लेकिन वो पहाड़ के अंदर है तो वो पत्थर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वर्थ नहीं है। और अगर वो वहाँ से एक्सकेवेट होता है, माइनिंग होती है, तो डेफिनेटली वो किसी भी मिनरल्स की वो किसी न किसी इंडस्ट्री में इस्तेमाल में आती है। तो मैं वंस अगेन अपनियर का को अप्रिशिएट करूँगा, TDAP को अप्रिशिएट करूँगा। चलें, एटलीस्ट ये अदारे, ये इंस्टीट्यूशंस कुछ अपना किरदार अदा कर रहे हैं, पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, लोगों को शऊर दे रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर ये वसाइल मौजूद हैं और इनको हम कैसे बरूए कार ला सकते हैं। अगर किसी को कोई मुश्किलात पेश हैं, कोई रुकावटें हैं, मसाइल हैं, उसको एक्सपोर्ट करने के हवाले से, उसके डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हैं, तो उसके हवाले से भी ये गाइड करते हैं। और हमारा ये चैनल भी अपने नाज़रीन को इस हवाले से काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहा है कि हम भी मार्बल, ग्रेनाइट, मुख्तलिफ मिनरल्स के हवाले से बात करते हैं, उनको अवेयरनेस की बात करते हैं कि हमारे पास वसाइल क्या है और हमारे पास कौन कौन से पोटेंशियल मौजूद है, उसको एक्सपोर्ट करने के हवाले से क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। उस पर भी मैंने कुछ दिन पहले एक व्लॉग बनाया, एक वीडियो बनाई, ताकि दोस्तों को उसके हवाले से भी अवेयरनेस पैदा हो। तो जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर वो कोई भी मालूमात चाहते हैं, किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि उनको पर्टिकुलर वीडियो बनाई जाए या उनको उस टॉपिक के ऊपर अवेयरनेस दी जाए, तो वो अपने कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, उस टॉपिक को सजेस्ट कर सकते हैं, उस मिनरल को सजेस्ट कर सकते हैं कि इस मिनरल्स के ऊपर हमें अवेयरनेस दी जाए या किसी एक्सपर्ट का इंटरव्यू करके दिया जाए। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी काम करके उनकी रहनुमाई फरमाएं। तो अभी हम देखते हैं कि मिनरल सेक्टर, स्पेशली डायमेंशन स्टोन्स के पोटेंशियल क्या है, क्या रिसोर्सेज है। मैंने अपने इससे पहले भी 2 वीडियोस बनाई थी और उनके अंदर भी डायमेंशन स्टोन के मतलब काफ़ी डिटेल से बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक 297 बिलियन टन के रिजर्व्स मौजूद हैं, और दुनिया के अंदर जो इसकी एक्सपोर्ट हो रही है, जो ग्लोबल ट्रेड हो रही है, वो 60 बिलियन $60 बिलियन की एनुअल ट्रेड होती है।
دنیا کی 40 کے قریب ممالک ہیں جہاں پہ ڈائمنشن سٹونز پایا جاتا ہے، اور ان میں سے پاکستان بھی ایک ملک ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ڈائمنشن سٹون، جس میں ماربل، گرنائٹ، اونیکس، لائم سٹون، جن کو ہم ڈائمنشن سٹون کہتے ہیں، وہ پائے جاتے ہیں۔ اس کی جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ جو اینول ٹریڈ ہو رہی ہے وہ 60 بلین US ڈالرز کی ہو رہی ہے، اور اینول گروتھ 12% ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی دنیا کی ڈیمانڈ ہے، ورلڈ کی بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے۔ 60 بلین ڈالر از ناٹ اے اسمال اماؤنٹ، اٹ از اے بگ اماؤنٹ، جو کہ صرف ڈائمنشن سٹون کی وہ ٹریڈ ہے، جس میں تقریباً 25 بلین ڈالرز ایکسپورٹ ویلیو ہے، اور تقریباً 24 پوائنٹ سم تھنگ اس کی امپورٹ کی ویلیو ہے۔ جبکہ اگر ہم پاکستان کا اس کے اندر شیئر دیکھیں تو پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ صرف تقریباً 50 ملین ڈالر کی ہے، جو کہ ورلڈ ٹریڈ کا 0.02% بنتا ہے۔ جبکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے پاس بہت اچھی کوالٹی کے معدنی وسائل موجود ہیں، ہمارے پاس بہت بیسٹ کوالٹی کے وائٹ ماربل ہے، اونیکس ہے، ہمارے پاس گرنائٹ کی بہت اچھی ورائٹیز موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اس کے اوپر ایکسپورٹ کریں۔ میں تو بہت اس بات پہ بات کر چکا ہوں کہ صرف تھر کے اندر جو گرنائٹ موجود ہے اس کی اگر ہم ورتھ دیکھیں، اس کی کوالٹیز دیکھیں، تو وہ اس کے ریزروز تقریباً 10 بلین ٹن کے ریزروز ہیں، 10 بلین ٹن کے ریزروز ہیں۔ وہ کراچی پورٹ کے بھی نزدیک ہے۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق کسی بھی پیرامیٹر کے اوپر ہم اس کو چیک کریں تو وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو میٹ کرتا ہے، اور اس کے اوپر کام کیا جائے تو اس کی اپروکسیمیٹلی جو ورتھ جو ہے وہ 5000 بلین ڈالرز کی ہے، صرف تھر کے گرینائٹ۔ باقی سارے ڈائمنشن سٹون کو، باقی ساری منرلز کو ہم ایک سائڈ پہ بھی رکھتے ہیں، تو جو صرف تھر کے گرینائٹ کی ایک ورتھ بنتی ہے وہ 5000 بلین ڈالرز کی ورتھ بنتی ہے۔ 6 سے 7 اس کے اندر کلرز ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کے اوپر کام کریں، بہت زیادہ ہم اپنے اس کو ایکسپورٹ اورینٹڈ بنائیں۔ ہمارے پاس کیا وجوہات کیا بنتی ہیں، کیا ریزنز کیا بنتی ہیں کہ ہم ان ریسورسز کو ایکسپلائٹ نہیں کر پائے؟ بہت سے مسائل کی وجہ سے، بہت سے ریموٹنس کی وجہ سے، مطلب کہ میں نے تھر کے اوپر خود کام کیا ہے، وہاں پہ یہ تھر کول کے بننے کی وجہ سے وہ علاقہ ڈیولپ ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے 90s میں بھی اس کے اوپر کام شروع کیا گیا، لیکن وہاں پہ انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے، روڈز نہ ہونے کی وجہ سے، اگر کوئی ایک مشین کا پارٹ خراب ہو جاتا تو وہاں تھر سے اس بندے کو یا تو کراچی جانا پڑتا، یا حیدرآباد، یا میر پور خاص۔ یہ 3 ڈیسٹینیشن تھی جہاں پہ جا کے وہ اس کو کام کروا سکتا تھا، اور آلموسٹ 3 سے 4 دن لگتے ہوتے تھے، اور وہ وائبل نہیں تھا، اکنامیکل نہیں تھا۔ لیکن اب الحمدللہ وہاں پہ یہ تھر کول کی وجہ سے بہت زبردست انفراسٹرکچر بن چکا ہے، اور کراچی سے یہ ہارڈلی اب 6 سے 7 گھنٹے میں آپ نگر پارکر یا تھر پارکر پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تھر کو، نگر پارکر کو گرنائٹ سٹی ڈکلیئر کر دیا جائے اور اس کے اوپر کام کیا جائے تو ہم ملک کی معیشت کو بہت زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ بہت مور دین 100 کمپنیز وہاں پہ کام کر سکتی ہیں، پوری گرنائٹ سٹی بن سکتی ہے، اور وہاں سے میں نے جیسے عرض کیا کہ اب کراچی پورٹ بھی قریب ہے، اور بنسبت اگر ہم اس کو یہ KPK سے ڈاؤن سٹریم سے جب یہ مٹیریل جاتا ہے تو ہمارے ان لینڈ فریٹ کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جبکہ تھر پارکر اب چونکہ نسبتاً وہ قریب ہے، 6 سے 7 گھنٹے 8 گھنٹے لگیں گے، اور اگر KPK سے وہ جاتے ہیں تو وہ تقریباً 24-25 گھنٹے 28 گھنٹے کی ٹریول وہ ٹائم بنتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری فریٹ کی کاسٹ بہت زیادہ بنتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں تھر کو کہ گرنائٹ کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی اگر میں تھوڑا سا ایک تجزیہ پیش کروں کہ دنیا کے اندر جو ڈائمنشن سٹون کے جو ریسورسز ہیں وہ ریجن وائز اگر اس کو میں بیان کروں تو ایشیا کے اندر سب سے زیادہ ریزروز ہیں۔ ورلڈ کے ڈائمنشن سٹونز کے 58.2% جو ریزروز ہیں وہ ایشیا کے اندر ہیں۔ ایشیا کے اندر آپ کا چائنا آ جاتا ہے، ترکی ہے، ایران ہے، انڈیا، پاکستان، سعودی عربیہ، سری لنکا، تائیوان،
تھائی لینڈ اور ویتنام ہے۔ تو ورلڈ کے ڈائمنشن سٹون کا 58.2% صرف ایشیا میں پایا جاتا ہے، جبکہ افریقہ کے اندر ورلڈ ریسورسز کا 5.4% ڈائمنشن سٹون کے ریزروز ہیں، یورپ کے اندر 8.5% ہے، نارتھ امریکہ کے اندر 14.1% ہے، لاطین امریکہ کے اندر 6.9% اور ریزروز پائے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی ایشیا، جس کے اندر پاکستان بھی شامل ہے، وہ ورلڈ کے جو میجر پورشن ہے 58.2% ریزروز جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ دنیا کے ٹاپ 10 ماربل ایکسپورٹنگ کنٹریز کے اندر کون کون سے کنٹریز شامل ہیں؟ تو اس کے اندر ترکی پہلے نمبر پر ہے، اٹلی دوسرے نمبر پر ہے، گریس ہے، ایران ہے، اسپین ہے، پرتگال ہے، میکڈونیا ہے، انڈیا ہے، یو ایس اے ہے اور پاکستان ہے۔ ہم ورلڈ میں 10th نمبر پر ماربل کی ایکسپورٹ کے اندر آتے ہیں، جبکہ گرینائٹ کی ایکسپورٹ کے اندر دنیا کے ٹاپ 10 کنٹریز کے اندر انڈیا سب سے پہلے نمبر پر ہے، دوسرے نمبر پر برازیل ہے، تیسرے نمبر پر ناروے ہے، چوتھے نمبر پر ساؤتھ افریقہ ہے، پانچویں نمبر پر اٹلی ہے، چھٹے پہ اسپین ہے، ساتویں پہ پرتگال ہے، آٹھویں پہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے، 9 نمبر پہ چائنا ہے اور 10ویں نمبر پہ بیلجیم ہے۔ جی عزیز دوستو، اب میں آپ کو اس سیمینار کے متعلق بتا دیتا ہوں، جو کہ 29 نومبر 2023 کو سپہر 3 بجے پاکستان فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کراچی ہیڈ آفس میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ یہ اس کے جو کی نوٹ سپیکرز ہیں، ان کے اندر اوپننگ ریمارکس دیں گے جناب مسٹر شعیب سلطان صاحب، جو کنوینر بھی ہیں FPCCI اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈائمنشن سٹونز اور چیئرمین ہیں سیکٹوریل کونسل فار ماربل اینڈ منرلز منسٹری آف کامرس کے۔ وہ اپنے اوپننگ ریمارکس دیں گے اس سیشن اور سیمینار کے بارے میں۔ ان کے ساتھ ساتھ اوپننگ ریمارکس دیں گے جناب مسٹر بلال خان صاحب، جو CEO ہیں مومن دادا منرلز کے اور کنوینر بھی ہیں FPCCI اسٹینڈنگ کمیٹی آن مائنز اینڈ منرلز کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈریس کریں گے جناب مسٹر شبیر حسن منشا اور حاجی محمد یعقوب صاحب۔ یہ دونوں وائس پریزیڈنٹ ہیں اور ہیڈ ہیں ان کمیٹی کے، یہ ہیڈ بھی ہیں۔ اس کے بعد جو گیسٹ سپیکر ہیں ان میں سب سے پہلے اصغر خان صاحب ہیں، جو چیئرمین ہیں آل پاکستان ماربل انڈسٹری ایسوسی ایشن کے، وہ اپنا خطاب فرمائیں گے۔ ان کے ساتھ خطاب فرمائیں گے جناب مسٹر بابر حبیب صاحب، اور پھر خطاب فرمائیں گے جناب ارسلان عارف صاحب، جو کہ مہران مارمی انڈسٹریز کے سے بلانگ کرتے ہیں، اور ان کے بعد ایڈریس کریں گے جناب عمر حسن باجوہ صاحب، جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں پاکستان ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے، اور اس کے بعد جو کلوزنگ ریمارکس ہے وہ اگین چیئرمین آل پاکستان ماربل انڈسٹری ایسوسی ایشن فرمائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اچھا سیشن ہے، بہت اچھی اویئرنیس کریٹ کی جا رہی ہے۔ تو میں اگین پاکستان ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ایپمیا، سیکٹوریل کونسل، چیمبر آف کامرس اور فیڈریشن آف چیمبرز، ان سب کو اپریشیٹ کروں گا کہ وہ پاکستان کے منرل سیکٹر، خاص طور پر ماربل اور گرینائٹ سیکٹر کی اویئرنیس کے حوالے سے ایک سیمینارز کی ایک سیریز وہ آرگنائز کر رہے ہیں۔ تو تمام سٹیک ہولڈرز، تمام دوست احباب سے میری گزارش ہے کہ وہ اس ایونٹس میں شرکت کریں، تاکہ ان کے اندر ان کو اویئرنیس پیدا ہو اس ڈائمنشن سٹون کے حوالے سے کہ پاکستان میں کیا کیا ریزروز ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، دنیا میں اس کے کیا ٹرینڈ چل رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ سیشن سب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ بہت شکریہ۔ السلام